बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं चाँद को देख रहा था छत पे। मैंने सोचा चले आपको भी चाँद दिखा दिया जाए, जो बाद में भी देखेंगे। मैं चूँकि आजकल लाहौर में हूँ, तो बस जब बेजी सो जाती हैं तो मैं अपनी रूटीन के मुताबिक, चूँकि आज मुझे मेरे ख़्याल में 10वां दिन है लाहौर में, और मैंने आज तक लैपटॉप खोल के नहीं देखा। साथ लेके आया हुआ हूँ, लेकिन ना बस मूड नहीं होता कोई भी। एक दो छोटे छोटे काम थे क्लाइंट्स के, तो वो बस इस्लामाबाद से ही करवा लिए छोटे नौजवान से। तो बस मोबाइल होता है हाथ में, और जब वो सो जाती हैं बेजी तो फिर छत पे एक चारपाई रखी हुई है बग़ैर किसी बिस्तर के, उस पे आके मैं लेट जाता हूँ। आज चाँद अभी 3-4 रोज़ तक पूरा हो जाएगा। बड़ी रोशनी है आज यहाँ पे लाहौर में, और लोड शेडिंग बहुत है। कुछ 30 मरतबा आज तकरीबन बिजली गई है। शायद लोड भी ज़्यादा है, गर्मी है, तो मोस्टली लोग छत पे ही सोए हुए हैं। तो आप वैसे बहुत सारे नौजवान मिस कर रहे थे, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। आप लोग सुनाएं कैसे हैं। मैंने कैमरा दूसरी तरफ किया हुआ ताकि आप चाँद देख सकें, और चूँकि मेरी तरफ अंधेरा होगा आपको मैं नज़र नहीं आऊँगा। भाई आवाज़ मेरी आ रही है? हाँ, आसमान बहुत साफ़ है, तारे भी हैं। ये देखें ना, ये नज़र आ रहे होंगे तारे भी आपको कुछ। मैं असल में सोच ये रहा था, क्योंकि सोचना बड़ा ज़रूरी है और सोच का सफ़र साथ साथ रहता है। आपको याद होगा एक लाइव सेशन में मैंने कहा था कि स्टेट बदली होती है, एक हालत बदलती है। तो नौजवानों के लिए इसमें एक बड़ा लेसन है। मैं जब से कुरान पाक को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें एक बात बड़ी ज़बरदस्त बार बार मैसेज दिया जाता है कि तुम इन निशानियों पे गौर करो। ये चाँद, सूरज, बादलों का आना, हवा का चलना, बारिश का बरसना, ज़लज़ले, आतिश फ़शां, ये सब निशानियाँ हैं। और अगर निशानियाँ हैं और दावत फ़िक्र देती हैं, तो फिर क्या वजह है कि हमारे नौजवान इस पे थिंक टैंक नहीं बनाते। हमें तो डेली एक निशानी के ऊपर बात करनी चाहिए कि ये काम क्यों हो रहा है, पॉलिनेशन क्या होती है, पौधे कैसे उगते हैं, पहाड़ों पे चीड़ के दरख्त किसी इंसान ने नहीं लगाए, वो एक तरतीब से कैसे उगते चले जाते हैं, कैसे मैनेज हो रहा है ये सारा कुछ, कैसे परिंदे हेल्प आउट करते हैं। फिर जब सूरज तुलू होता है, इस वक्त आप देखें ना रात है, तो मैं सोच रहा था इतनी जुल्मत है, अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे का मुकाबला करने के लिए वो एक चाँद है रोशन सा। और मैं देख सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ छत के ऊपर, मुझे नज़र आता है छत, इतनी रोशनी है चाँद की। और इसकी मदद करने के लिए कुछ तारे भी हैं, बड़े रोशन भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो रोशन है लेकिन बहुत दूर है, नज़र नहीं आते। तो चाँद और तारे रात की तारीकी में अपनी सी कोशिश करते हैं, मुकाबला करते हैं जुल्मतों का, और मैसेज देते हैं हमें कि मान लिया कि अंधेरे हैं, तारीकी है, जुल्मत है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकते हैं। यू कैन बी अ लिटिल स्टार, छोटा सा तारा बन जाएं, चाँद बन जाएं, रोशन हो जाएं इन जुल्मतों में। और फिर होगा क्या, आपने करना सिर्फ ये है, यू जस्ट वेट फॉर द सन टू राइज। हम इंतज़ार करते हैं, और आहिस्ता 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 सूरज तवाना होकर नई तवानाई के साथ जब तुलू होता है मशरक़ से, तो अंधेरे की कमर टूट जाती है। अंधेरा
سرنڈر کر جاتا ہے۔ دراصل اندھیرا یہیں پہ ہے ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن سورج کی توانائی کے آگے اندھیرے کی ایک بھی نہیں چلتی، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہیں پہ ہے لیکن اس کی سٹیٹ بدلی ہو جاتی ہے۔ تو ساری زندگی میں ہم نے کچھ چیزوں کو روشن کرنا ہوتا ہے، ہمارے من میں کچھ چیزیں جلتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، تو سٹیٹ بدلی ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، جو پڑھا لکھا ہے، صاحب علم ہے، اور جو جاہل ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جاتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پورا دن، یعنی 12:15 12 بجے وہ سوا نیزے پہ ہے، اور کتنی طاقت ہوتی ہے جوانی میں، اندھیرے کی مچال نہیں، دور دور تک اندھیرا نظر نہیں آتا۔ دن بھر سورج جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑی خوبصورت علامت یا آیت یا نشانی یا سمبل بن کر، بیسیکلی دس ہول یونیورس از فل آف سمبلز۔ یہ جو ڈیوائن سسٹم آف سمبلز ہے، SOS سسٹم آف سمبلز، نظام علامات یا علامات کا نظام، یہ دعوت فکر دیتا ہے۔ اٹ جسٹ انوائٹس us all so that we could think about it۔ چونکہ تھنکنگ کے ساتھ ہی لنکنگ ہوگی، اگر آپ سوچیں گے نہیں تو آگے سفر طے نہیں ہوگا۔ تو قرآن جو ہے وہ، میں زیادہ سے زیادہ اگر اس کے بارے میں کوئی مجھے کہے کہ آپ ایک جملہ بولیں کہ قرآن کیا کرتا ہے، تو میں بڑے شوق سے، ذوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور لاڈ کے ساتھ آئی ووڈ لو ٹو سے کہ قرآن آپ کے اندر ٹریگر کر دیتا ہے کسی چیز کو۔ ٹریگر، وہ آپ کی سوچ کو تحریک دیتا ہے اور حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہی سورج عصر کے ٹائم جب پہنچتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو آپ کا ادھیڑ پن، آپ کی جوانی گزرتے گزرتے عصر کے مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ پھر دیر کمز اے ٹائم وین سن ہیز ٹو سیٹ ان دا ویسٹ، سورج کو غروب ہونا ہے۔ اچھا، وہ جو دن بھر توانا تھا اپنا کردار ادا کرتا رہا، اور پھر آخر کار نظام فطرت ہے کہ اندھیرے کو بھی آنا ہی آنا ہے۔ یہ اللہ کی گیم ہے، ڈیوائن سسٹم کے اندر یہ گیم ہے، یہ سافٹ ویئر اس طریقے سے چلتا ہے۔ اور فزیکل یونیورس جو ہے، کاسموس، اس کا سافٹ ویئر بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اونچ نیچ آتی رہتی ہے، حق اور باطل کا جھگڑا چلتا رہتا ہے، ضد ہے دنیا کے اندر، اور اسی ضد کے ساتھ حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ غم نہ ہو تو خوشی بے مزہ، دھوپ نہ ہو تو چھاؤں کی کسے پرواہ ہوگی، اور اگر اندھیرا ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ روشنی ہے۔ تو مصیبت آتی ہے، دکھ آتے ہیں انسان کی زندگی میں، پریشانیاں آتی ہیں، اونچ نیچ آتی ہے، کبھی یہی جسم بیمار ہو جاتا ہے، کبھی یہی تازہ دم ہوتا ہے، ہوا بھی اچھی لگتی ہے، ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو جب سورج غروب ہونے لگتا ہے مغرب میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندھیرے کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کو حوصلہ مل جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے فتح کر لیا روشنی کو، اور بڑے نخرے کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جی شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ سورج یہاں پہ ڈوبا ہے، ہمارے خطے میں، سورج گم نہیں ہوا۔ سورج جب ہمیں نظر نہیں آتا تو اس وقت بھی سورج زندہ باد ہے، پائندہ باد ہے، وہ کہیں اور کسی خطے میں ہے، کہیں اور مقابلہ کر رہا ہے، کسی اور خطے پہ مہربان ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا علامت کا نظام ہے، اس پہ غور کریں۔ بعض اوقات ہم کلاس میں ہوتے ہوئے بعض اوقات کلاس میں نہیں ہوتے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں، ہم محفل میں ہوتے ہوئے محفل میں نہیں ہوتے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو ہماری پوزیشن بدلتی رہتی ہے آربٹ کے مطابق۔ بعض اوقات بولتے بولتے ہم چپ کر جاتے ہیں، بعض اوقات چپ کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تیرے خانمہ خرابوں کا چمن کوئی نہ صحرا، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہیں۔ تو شام ہوتی ہے، پھر جہاں سے ہم نے کہانی شروع کی تھی، پھر چاند نکلتا ہے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح، بیچ لگتا ہے چاند کا، اندھیرا خوش ہوتا ہے کہ تم میرا مقابلہ کرو گے، چاند کہتا ہے کروں گا، اور پھر آہستہ 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 چاند بھی 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں، نوجوانوں نے، میں نے ٹرین کے سفر میں بھی چاندنی راتیں دیکھی ہیں،
صحراؤں میں بھی دیکھی ہیں، پہاڑوں پر بھی دیکھی ہیں، مری میں، بلوچستان کے پہاڑوں پر چاندنی راتیں میں نے حضور داتا گنج بخش کے احاطے میں چاندنی رات دیکھی ہے۔ تو میری زندگی میں بڑی چاندنی راتیں آئی ہیں، غم کے ساتھ بھی، خوشی کے ساتھ بھی۔ اور جب چاند کی چودھویں ہوتی ہے اور آسمان پہ بادل بھی نہ ہوں تو سوئی بھی گری ہوئی نظر آ جاتی ہے، اس قدر صاف، تو ظلمتیں خوش ہونے لگتی ہیں تو چاند پورا ہو جاتا ہے، پھر چاند آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت منظر ہے چاند کا، تارے بڑے زبردست۔ اس میں تیسری علامت نوجوانوں کے سمجھنے والی بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا سے پہلے لاہور میں اگر آپ ہیں تو بہت زیادہ پولوشن ہوتی تھی، اور گاؤں میں اگر ہم کبھی جاتے تھے تو تارے جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ گویا چاند اپنی جگہ پہ قائم ہے زندگی کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کی روح میں کوئی صلاحیت ہے جو چاند بنی ہوئی ہے، کوئی صلاحیت ہے جو سورج ہے، لیکن اس کے اوپر ایک آرٹیفیشل لیئر بن جاتی ہے، پولوشن کی لیئر، بادلوں کی لیئر، یا آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آپ دیکھ نہیں پاتے، سارا کچھ ہے۔ میں اس وقت اپنی آنکھیں بند کر لوں تو یہ چاند جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ہو جائے گا۔ تو اس میں چاند کا قصور نہیں، میری آنکھوں کا قصور ہے کہ مجھے ایک ٹول دیا اللہ تعالیٰ نے اور میں نے اس کو آئی ڈیڈنٹ یوز اٹ۔ تو مجھے یوٹیلائز کرنا ہے جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے جسم کی سطح پر، یہی فطرت ہے۔ یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ نیچرل سسٹم کی ہیں، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے جگہ جگہ پہ کہ یہ نشانیاں ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسٹنکشن ایک کر دی کہ وہ جو اول الالباب ہوں گے، وہ جن کو میں نے سوچ دی ہے، سوچنے والے دماغ، وہ غور کرتے ہیں، اس کے اوپر تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ صرف ایک قسم کا طبقہ ہے جو تدبر نہیں کرتا، اور وہ ایسا ہے جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، آنکھیں بند ہیں، جن کی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، غشاوہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، غشاوہ۔ انسان کی آنکھوں پر جب پردہ چڑھ جاتا ہے تو اسے حقیقتیں نظر نہیں آتی، آنکھیں بند کر کے ہماری حقیقت بدل جاتی ہے، اگرچہ حقیقت نہیں بدلتی، لیکن جو وقتی طور پر ہماری آنکھوں کے اندر ہے حقیقت، وہ بدل جاتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پہ کامنٹس چل رہے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر دیکھیے گا، آپ کا موبائل ہی ایک حقیقت سے سراب بن جائے گا۔ یو ووڈنٹ بی ایبل ٹو سی یور اسکرین، یہ جو برائٹ اسکرین ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ دل اڑ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اندھیرا ہے باہر لیکن اسکرین برائٹ ہے، اور وہ چاند میں دیکھ سکتا ہوں چونکہ وہ روشن ہے۔ جو روشن ہوتا ہے بے شک فاصلے پر ہو نظر آتا ہے، چھوٹا سا تارا ہی کیوں نہ ہو، اگر روشن ہے تو نظر آئے گا۔ تاریکی میں تاریک چیز نظر نہیں آتی، مدھیا ظلمتوں میں ظلم نظر نہیں آتا، چھپ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جگنو بھی اگر ٹمٹمائے گا تو نظر آئے گا۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر، اندھیرے میں ایک چھوٹی سی دیا سلائی بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم غلط سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنے حصے کی روشنی، ہر انسان کے اندر نور ہے، ہر انسان کے اندر، کسی بھی انسان کو اللہ نے ظلمتوں کے ساتھ پیدا نہیں کیا، یہ سٹیٹس ہیں اللہ کا۔ میں نے آپ کو ایک پورا لائیو سیشن کیا تھا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ آپ کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی میں غم اور پریشانیاں ہیں، یہ ہماری چوائسز کے ساتھ آتی ہیں، ہماری چوائسز کے ساتھ۔ سٹیٹ ہی تھی نا، نوح کے بیڑے میں بیٹھنے کی ایک حالت ہے، نوح کے بیڑے سے باہر رہنے کی بھی حالت ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ نوح کے بیڑے میں تھوڑے لوگ بیٹھے تھے، اقلیت۔ اکثریت جو ہوتی ہے وہ باہر ہی رہتی ہے، ہمیشہ ہر دور میں اکثریت باہر ہی رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے تھوڑے تھے، ان کا پیچھا کرنے والے، ان کو چیز کرنے والے، ان کو ٹیز کرنے والے زیادہ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگوں نے ہجرت کی،
لیکن جو ہجرت پر مجبور کرنے والے تھے وہ زیادہ تھے. تو یہی ہوتا ہے زندگی کے اندر. ہم کو صرف یہ طے کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں, کن صفوں میں کھڑے ہیں, کس جانب کھڑے ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنے اندر موجود ظلمتوں کو نور کے ساتھ بدلنا ہے. اور اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت پہ غور کریں جو میں نے کئی لائیو سیشن میں دہرائی ہے کہ قرآن نور ہے, واضح طور پر بتا دیا نا. جیسے آپ کسی شاپ میں جائیں, مال پہ جائیں, تو وہاں پہ آپ نے جنگل میں جانا ہے, تو اب آپ کے لیے کچھ سیفٹی کٹ ہوگی, کچھ بیگس تیار کرنے ہیں آپ نے. اچھا جی, اس میں آپ نے چاقو رکھ لینا ہے, کوئی بیگ شیگ رکھ لیں گے, اور ساتھ آپ ٹارچ بھی رکھتے ہیں. ٹارچ کیوں رکھتے ہیں؟ یار راستے میں اندھیرا ہوگا, روشنی کی ضرورت پڑے گی. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے لائٹ گئی ہوئی تھی تو سارا شہر یہ جہاں تک مجھے نظر آ رہا تھا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. اب بار بار اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ بہت دور تک چلے جاتے ہیں. تو قرآن ایک روشنی ہے, ایک نور ہے. اب روشنی اور نور کا کام کیا ہے؟ شروع میں جو میں نے تمہید باندھی کہ سورج کیا کرتا ہے, حالت بدل دیتا ہے. جو نظر نہیں آتا وہ نظر آنے لگتا ہے, جو رکا ہوا کام ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے. بہت سے کام ہونے لگ جاتے ہیں جو اندھیرے میں نہیں ہوتے, حالتیں بدل جاتی ہیں. تو جب آپ قرآن کے نور کے ساتھ اپنے آپ کو روشن کرتے ہیں, اور جو نوجوان اپنے آپ کو روشن کرے گا وہ بہتر انداز میں اندھیرے کے اندر اس زمانے میں پھیلی ہوئی ظلمتوں میں بہتر طور پر دیکھ سکے گا. جس کے ہاتھ میں یہ ٹارچ نہیں ہوگی وہ ٹھوکریں کھائے گا. کبھی کسی شاخ کی وجہ سے اس کی آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں, کہیں سے تیر آئے گا, کہیں سے کوئی تانا آئے گا, کوئی لان تان ہوگی, کچھ بھی, کوئی چالاکیاں ہوں گی یا یاریاں ہوں گی, اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے کون وار کر رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا شب خون مارے جاتے ہیں. شب خون اس لیے مارے جاتے ہیں کہ رات کا اندھیرا جو ہے وہ پناہ گاہ ہے. نیک انسانوں کے لیے بھی شیلٹر ہے, برائی والوں کے لیے بھی شیلٹر ہی ہے. تو قرآن کے نور سے ہوگا کیا؟ قرآن کا نور آپ کو راستہ دیکھنے میں مدد دے گا. آپ کو پہچان ہوگی آپ نے کس راہ پہ چلنا ہے. اندھیرے میں اگر آپ گمراہوں کے راستے پہ چل پڑے, غضب یافتگان کے راستے پہ چل پڑے تو گڑبڑ ہو جائے گی نا بابا. تو قرآن آپ کو اس قابل کر دیتا ہے کہ آپ پہچان سکیں کہ آپ نے چلنا کس طرف ہے, آپ کی زندگی کس طرف جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے قرآن کے ساتھ پیار کریں, اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں. قرآن کے اندر جو لفظ آتا ہے نا آیات, تلکل آیات, یہ آیت بھی سمبل ہے. ہر آیت ایک نشانی ہے. کسی ایک آیت کو آپ پکڑ کے اس کے اوپر بات کرنا شروع کریں, اس کی روشنی کے دبستان میں گھس جائیں, اس کی روشنی کے جہان میں, وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں آپ کی انگلی تھامے آپ کو لے جائے گی. تو اس لیے نوجوان زیادہ سے زیادہ قرآن کے نور کے ساتھ اپنے آپ کو منور کر لیں. پھر اسی طریقے سے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن شفا ہے. اب شفا کا لفظ کیوں آیا قرآن کے ساتھ؟ دیکھو نا, میرے سر میں درد ہے, وہ جسم کا درد ہے, تو مجھے جسم کے درد کے لیے کوئی جسم کی ریمیڈی کرنی پڑے گی. قرآن جب کہتا ہے کہ وہ شفا ہے تو وہ قلوب کی شفا ہے, وہ روحوں کی شفا ہے. چونکہ قلوب کے اندر قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے. اچھا, اب مرض دلوں میں ہے, دلوں کا مرض کیا ہے؟ یہ وہ والا نہیں ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہارٹ کی ڈیزیز ہے, دنیا کی رچ انڈسٹری ہے فارماسیوٹیکل اس حوالے سے. نہیں, اس میں وہ والو نہیں پڑتے. یہ وہ اسپرچول ہارٹ ہے, آپ کا روحانی دل, مرکز, آپ کا صدر, آپ کا سینٹرل پوائنٹ, آپ کا ہب جو ہے. تو قرآن شفا ہے. اب مرض اگر آپ نے دور کرنے ہیں اپنے دل کے, چاہ کے آپ کے دل کے اندر وسوسے نہ رہیں,
گمان نہ رہیں، یقین آ جائے اس کی جگہ پہ، تو آپ کو قرآن سے رہنمائی لینا ہوگی۔ یاد رکھیے قرآن پیغمبر کے ذریعے اترنے والا ایک ڈیوائن آپ کا سلیبس ہے، آپ کا نصاب ہے۔ جیسے آپ کسی بھی کالج اسکول میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کا سلیبس ہوتا ہے۔ آپ او لیول میں گئے، اے لیول میں گئے، آپ نے کمپیوٹر رکھ لیا، آپ نے بایو میں جانا ہے، میتھ میں جانا ہے، تو ہر چیز کا ایک سلیبس ہے۔ پھر اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا۔ ڈاکٹرز والا سلیبس پڑھتے ہیں، کیمسٹری والے اپنا پڑھیں گے، میتھ والے اپنا پڑھیں گے، تو فیلڈز بدلتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن کا جو سلیبس ہے، نصاب، وہ پوری کائنات کے لیے ہے، پوری امتوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ جو اس سلیبس کو پڑھے گا، اس پہ ہم لائیو سیشن کر چکے ہیں کہ اس روشنی کے لیے آنکھوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، چشم بینا کا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چاند ہے، لیکن اگر میں آنکھیں بند کر لوں تو مجھے چاند نظر نہیں آئے گا، میری آنکھوں کا قصور ہے۔ یا میں دیکھ بھی رہا ہوں چاند کو، لیکن میری توجہ وقتی طور پر کہیں اور چلی جائے تو بھی مجھے چاند نظر نہیں آئے گا، یا بادل آ جائیں تو بھی چاند چھپ جائے گا۔ تو قرآن شفا ہے۔ اب اس شفا کے ساتھ آپ اپنے آپ کو صحت مند کریں گے۔ اب ہم روحانی طور پر بہت سارے امراض کا شکار ہیں، نفسیاتی طور پر بہت سارے امراض کا شکار ہیں، اور ہم قرآن سے شفا نہیں مانگتے۔ قرآن کہہ رہا ہے چیخ چیخ کے، میں شفا ہوں۔ ہم اس سے ریسیپیز نہیں لیتے، ہم اس سے نسخے نہیں لیتے، ہم اس کے مطابق میڈیسن یوز نہیں کرتے، تو پرابلم کس کا ہے؟ ہمارا۔ قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، ہم بھٹکتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں در در کی، ہماری روح زخمی ہو جاتی ہے تجربات کر کر کے، ہم قرآن سے روشنی نہیں لیتے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ میں ہدایت ہوں، تیسرے لفظ پہ چلے جائیں، قرآن کہتا ہے میں ہدایت ہوں۔ اب ہدایت کی کس کو ضرورت ہے؟ دو ہی لفظ ہے نا، ایک آپ کا ہدایت ہے، ایک ضلالت ہے، یہ گمراہی۔ پورا قرآن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے چیپٹر وائز، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ گمراہی ایک ایسا راہی جو اپنی راہ سے گم ہو چکا ہو، گمراہ، جس سے یعنی جو گمراہ ہے وہ دراصل ہوگا کسی راہ پر ہی، لیکن جو راہ ہے مقصود اور مطلوب وہ گم ہو جاتی ہے۔ تو چل تو ہم رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم جن راستوں پر چل رہے ہیں اس پہ ہماری توانائیاں ضائع تو نہیں ہو رہی؟ یہ نہیں ہم سوچتے، ہم بس چلتے جاتے ہیں۔ ہمارے گمان ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں، نور نہیں لیتے، ہم بیمار رہتے ہیں، مرض میں پڑے رہتے ہیں، ہم اس سے شفا نہیں مانگتے۔ قرآن کہتا ہے میں ہدایت ہوں، اور ہدایت کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ ہدایت ہے ہدی للمتقین، ہدایت ملتی ہے جو متقی ہوگا۔ نور، قرآن نور ہے، روشنی ہے، روشنی اسی کے کام آئے گی جو اپنی آنکھوں کو استعمال کرتا ہے، جسم کی آنکھوں کو بھی اور روح کی آنکھوں کو بھی۔ جہاں سے جو ٹول ختم ہو جائے گا یا آپ یوز نہیں کریں گے، نقصان ہوگا۔ جیسے کئی دفعہ ٹھوکر لگے نا بچوں کو، تو ماں باپ کہتے ہیں آنکھیں نہیں ہیں، اندھے ہو گئے ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتے۔ سڑک کے اوپر کئی دفعہ سائیکل، موٹر سائیکل کا ٹکراؤ ہو جائے یا گاڑی کا، ریڑھی والا ٹکرا جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ او بھائی آنکھیں دی ہیں نا اللہ نے، دیکھ کے چلا کرو بھائی صاحب۔ موبائل پہ اگر دھیان ہو، کئی دفعہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو انسان چلتے چلتے کھمبے کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو کام اس کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا، اس کی توجہ کہیں اور ہے۔ تو قرآن کیا کیا ہو گیا؟ نور ہو گیا، شفا ہو گیا، اور ہدایت ہو گئی۔ آخری لفظ بڑا زبردست ہے قرآن کے لیے، جس میں مجھے بڑا شیلٹر ملتا ہے۔ میں اکثر اس لفظ کو سوچتا ہوں نا تو مجھے بڑے مزے آتے ہیں، آپ نوجوانوں کو بھی مزے آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے میں شفا بھی ہوں، اور قرآن ساتھ ہی لفظ بھی لکھتا ہے رحمت کا۔ قرآن کے اندر ہے، یہ 4 بڑے خوبصورت باب ہیں، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے قرآن۔ اب رحمت کے اوپر آپ
مجھے کہو میں صبح و تہجد تک بولتا چلا جاؤں. رحمت کتنا خوبصورت لفظ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے عالمین کی رحمت بنا کر. کوئنسیڈنس نہیں ہے یہ. وہ قرآن جو رحمت ہے مومنین کے لیے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی صورت میں، آپ کی ہستی کی صورت میں، آپ کے تصور کی صورت میں. دیکھو میں یوں سمجھا لوں آپ کو، پھر آپ سمجھ جاؤ گے. مست ملنگ جو ہے نا وہ سمجھ آئیں گے. ہم نے بھیجا آپ کو رحمت للعالمین بنا کر. عالمین کی رحمت. قرآن کہہ رہا ہے میں بھی شفا ہوں، میں بھی نور ہوں، میں بھی ہدایت ہوں، اور میں بھی رحمت ہوں. اور قرآن جن پہ نازل ہو رہا ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. ہر دور کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت. اب اس کو سمجھنا کیسے ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام کی بات عالمین کے لیے رحمت ہے. آپ علیہ السلام کا کلام عالمین کے لیے رحمت کا کلام ہے. آپ علیہ السلام کا تصور عالمین کے لیے رحمت کا تصور ہے. نبی پاک علیہ السلام کا خیال رحمت للعالمین ہے. وہ خیال ہی رحمت للعالمین ہے. یعنی جس دور کے پاس جو کچھ موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کا روزہ پاکستان میں نہیں ہے. سمجھنے والا پوائنٹ ہے یہ. روزہ رسول تو سعودی عرب میں ہے، مدینہ منورہ میں. تو اب اس روزے کا تصور ہمارے لیے رحمت للعالمین کا تصور ہے. یعنی رحمت کے کئی شیڈ ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا تصور ہو، خیال ہو، ذکر ہو، بات ہو، کلام ہو، پیغام ہو، یاد ہو. آقا علیہ السلام کی یاد آپ کو آ جائے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، تو رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت بہت ساری احادیث بھی ہیں. آپ جہاں پہ درود شریف پڑھیں گے وہاں پہ رحمتیں اترتی ہیں. پھر اس کا انعام بھی رحمت ہی ہے. یعنی رحمت والی کتاب، رحمت والے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو شخص اس رحمت والی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، یا رحمت والے صاحب قرآن کے ساتھ جوڑ لے، عالمین میں سے کوئی بھی، تو اس پہ نازل بھی کیا ہوگی؟ رحمت نازل ہوگی. احادیث پڑھا کریں نا ایسی. اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو. اس کو کانا مشہودہ والی جو آیت ہے، اسپیشل فرشتے جو ہے نا اس خاص وقت میں وہ نگران ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو بھی رحمت کہتے ہیں. زمین مردہ تھی، اس پہ رحمت برسی، اس میں زندگی آ گئی. اللہ اکبر. ارشد اس پہ غور کرو. مدیہ، پروین شاکر، شبینہ، جو نوجوان سن رہے ہیں، اس پہ غور کرو. رحمت بارش کی صورت میں برسی، مردہ زمین زندہ ہو گئی، اس میں کھیتیاں آ گئیں. اللہ اکبر. خیال بھی بارش بن کر برستا ہے، یاد بھی بارش بن کر برستی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل مردہ ہے، میرا کوئی لمحہ مردہ ہے؟ نہیں. ہمیں جہاں سے شفا لینی تھی، جہاں سے ہدایت لینی تھی، نور لینا تھا، وہاں سے ہم لیتے نہیں ہیں. میں رات کو یہاں پہ 6 گھنٹے اکیلے لیٹ جاؤں، 5 گھنٹے میں بور نہیں ہوتا. ایک تصور ہی تو قائم کرنا ہے آپ نے. ہم لوگ اصل میں تصور کے ہی خائن ہیں. ہم تصور کے کنجوس ہیں. ہم تصور ہی نہیں باندھ سکتے، ورنہ کوئی کبھی تنہائی کا شکار نہ ہو اور کبھی کسی پہ زحمتیں نازل نہ ہو. ہم تصور سے محروم لوگ، خیال سے بھاگنے والے لوگ. ہمارا خیال پاکیزہ نہیں ہوتا، اس لیے ہماری عبادتیں بھی وہ رنگ نہیں لاتی. مہندی ہے نا، مہندی کیا کرتی ہے؟ رنگ چڑھاتی ہے. مہندی اسی لیے لگاتے ہیں نا لڑکیاں، بچیاں، عید پہ، شادی پہ ہاتھوں پہ لگائی جاتی ہے. مہندی کے رنگ چڑھاتی ہے. لیکن اگر وہ بھوسا ہو، بھوسا گھاس کا،
نام ہو اس کا مہندی تو رنگ تو نہیں چڑھے گا، بن جائے گی مہندی کی شکل لیکن رنگ نہیں چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ صبغت اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، اللہ کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، ہر محفل کا ایک رنگ ہوتا ہے، مرشد کا رنگ ہوتا ہے، گرو کا رنگ ہوتا ہے، ملکوں کا رنگ ہے، خطوں کا رنگ ہے، ذات پات کا رنگ ہے، سوچوں کا رنگ ہے، صحبت کا رنگ ہے، محفل کا، گفتگو کا، ہر چیز کا، ہر ٹیکنالوجی میں ہر چیز کا ایک رنگ ہے، وہ رنگ چڑھتا ہے، اور وہ رنگ اسی وقت چڑھے گا جب آپ کا تصور پاک ہوگا، خالص ہوگا۔ مہندی اصل ہوگی تو رنگ چڑھائے گی، نقل ہوگی تو رنگ نہیں چڑھے گا۔ مہندی اصل ہوگی تو رنگ چڑھے گی، رنگ چڑھائے گی۔ ہم اس قرآن کو اگر کھولیں تو یقین مانو ہمیں رنگ چڑھ جائے گا۔ اگر ہم اس سے شفا لے لیں، اس سے رحمت لے لیں، نور لے لیں، ہدایت لے لیں، یہ بڑے بڑے 4 لفظ ہیں، اور اگر ایک انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہے نا تو یہ 4 چیزیں ہی اس کو چاہیے ہوتی ہیں۔ کبھی الگ سے اس پہ سیشن رکھوں گا، آپ کو بیماری بھی نہیں رہی۔ اس کی ترتیب بنا لیتے ہیں، چلو یوں سمجھ لیتے ہیں، ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوگا، لاجیکل سیکوینس بنا لیتے ہیں نا۔ سب سے پہلے انسان ہدایت کا متلاشی ہے، اس کو راستے کی ہدایت ملتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بنیادی کلیہ ہے، آپ کو راستے پہ چلنے کی ہدایت چاہیے ہوتی ہے۔ اب ہدایت کا کرائٹیرین یہ ہے کہ آپ متقی ہوں گے تو ہدایت ملے گی۔ متقی کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کرتے جائیں نا اسی طریقے سے۔ 6-7 نشانیاں ہیں پورے قرآن میں بتائی گئی ہیں۔ متقی کون ہوگا، تقوی کس کے پاس ہوگا، تقوی کہتے کس ہیں، میں نے کئی لائیو سیشن کیے ہیں اس کے اوپر۔ تو اگر آپ کے پاس وہ معیار ہے، اہلیت کا معیار، تو آپ لیں جناب، تقوی میں بھرتی ہو گئے، آپ کو شارٹ لسٹ کر لیا جائے گا، آپ کا انٹرویو ہوگا، آپ کی ہائرنگ ہو جائے گی، مبارک ہو، آپ متقی ہو گئے۔ اللہ اکبر، متقین، ہدی للمتقین۔ تو سب سے پہلے آتی ہے کہ آپ کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا آپ کو شو کرنا ہے، وہ آپ نے کر لیا۔ اب آپ کو ہدایت ملے گی۔ جب ہدایت مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس جو مرض ہے وہ شفا دینا شروع کر دے گا آپ کو، چونکہ آپ کا ایک مرض تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت تو دے دی، لیکن جو مرض لگے ہوئے تھے اتنا طویل عرصہ اس صحبت میں رہ کے، بیماریاں تو جسم میں موجود تھیں، تو اب آپ نے اس کو، اس بیماری کی ٹریٹمنٹ کے بعد آپ شفا یابی کے مراحل میں جاتے ہیں۔ جیسے انسان کہتا ہے نا کہ میں یار مجھے فلاں بیماری ہوگی، بخار ہو گیا یا کرونا ہو گیا جی، فلاں چیز ہو گئی ہے، تو پہلے مرحلے پہ ڈائگنوس ہوتی ہے۔ ڈائگنوس ہونا ہدایت ہے کہ آپ کو اللہ نے ہدایت دی تو آپ علاج کے دوا دارو کے چکر میں پڑ گئے نا۔ ہدایت ہی نہ ملتی تو آپ کو پتہ ہی نہ چلتا کوئی بیماری ہے۔ تو پھر دوسرے مرحلے میں ہم کیا کرتے ہیں، فزیکل لائف سے مثال لیا کرو۔ میں نے آپ کو بتایا جو کچھ جسم میں ہو رہا ہے اسی کا پرتو ہے روح۔ نشانیوں پہ غور کریں، جسمانی نشانیوں پہ، یہ جو کاسموس ہے، آپ کو اپنے جسم کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو اللہ کے ڈیوائن سسٹم کا سارا پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ سمجھانا چاہتا ہے آپ کو، بابا اس نے چھپایا تو نہیں ہے، یہ 2 نمبریاں کرنے والوں نے، اور تینوں نہیں پتا کڑیے، تینوں نہیں پتا مڑیا، یہ بڑیاں ڈونگیاں گلاں نے۔ بھائی کوئی ڈونگی گل نہیں ہے، قرآن کہتا ہے میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے نصیحت کی باتوں کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو ان سے نصیحت پکڑے۔ انویٹیشن فار آل، یہ جو کاروبار کرنے والے ہیں نا مداری، انہوں نے اس کے اوپر پیرے لگا لیے تاکہ ہمارے محتاج رہیں زمانے والے، ہم نسخے دیں ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہم کیا کریں گے، ہاں جانا پڑتا ہے، انعام یافتہ کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ شرط ہے۔ انعام یافتہ کی صحبت کا ہی اثر ہوتا ہے تو انسان متقی ہوتا ہے۔ وہ جو متقی کی سٹیج ہے نا، وہ انعام یافتہ کی بدولت ہوتی ہے، ایسے نہیں آ جاتا بیٹھے بٹھائے۔ ٹچ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، ماحول میں آنا پڑتا ہے، سنگت اختیار کرنا پڑتی ہے، رگڑیں کھانا پڑتی ہیں مقناطیسیت کی، پھر جا کے مقناطیسیت آتی ہے، ٹھیک ہے۔
میں نے آپ کو بتایا نا، جو روشنی میں ہے وہ روشن ہے، اندھیرے میں اندھیرا ہے، ظلمت میں ظلمت ہے۔ ایک جگنو بھی ٹمٹمائے گا تو اندھیرے کو شکست دے گا۔ پانی میں پانی حل ہو جاتا ہے، تیل حل نہیں ہوتا، اس کی کیمسٹری نہیں ملتی۔ جب انعام یافتگان کے ساتھ آپ کی کیمسٹری مل جاتی ہے تو اللہ مسبب الاسباب ہے، آپ کو چاروں طرف سے ہدایت ملنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں سب کچھ۔ آپ ایک ذرا سا اس راہ سے ہٹیں گے تو گمراہ کرنے والا میکنزم آپ کو گمراہ کرنے کے در پہ ہو جائے گا۔ تو دوائیاں لی ہیں آپ نے، آپ اچھا جی مجھے آرام آ گیا، میں نے دوائی کھائی ہے، بیماری تو دور ہو گئی جی، اب بس ویکنس رہ گئی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بس خوراک شراک کھائیں، انشاءاللہ بیماری آپ کی چلی گئی ہے، بس اب آپ نے ریکور کرنا ہے۔ تو آپ کو شفا چاہیے، ہدایت آپ کے پاس آ گئی، آپ کو شفا مل گئی۔ یہ جو ریکوری کی سٹیج ہے یہ بڑی غور طلب ہے، یہ رحمت کی سٹیج ہے۔ بزرگ اس کے بارے میں بڑی دور تک جاتے ہیں۔ رحمت ہوگی، شروع میں بھی ہے، رحمت اول بھی ہے، رحمت آخر بھی ہے، ہر جگہ پہ رحمت کا تصور تو ہے، لیکن اس ترتیب سے آپ سمجھیں تو رحمت آپ کو ریکور کرتی ہے، آپ کے امیون سسٹم کو، اسپرچول امیون سسٹم ہو یا فزیکل امیون سسٹم ہو یا انٹلیکچول امیون سسٹم ہو، وہ آپ کو ریکور کرتی ہے، آپ کو فعال کرتی ہے، دوبارہ سے ایکٹیو کرتی ہے۔ رحمت کا یہی کام ہے، آپ کو بونس دیتی چلی جاتی ہے، آپ کو بونس دیتی ہے، اپنی طرف سے بونس دیتی ہے۔ رحمت کہیں اجر نہیں ہے، یہ اجر نہیں ہے، یہ کرم ہے، یہ فیض ہے، یہ عطا ہے۔ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب رحمت ہی رحمت آئے گی۔ آپ نے تھوڑی سی محنت کی، اللہ 70 گنا رحمت نازل کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھو، کہیں لکھا ہوا ہے 10 گنا، کہیں لکھا ہوا ہے 10 مرتبہ، 70 مرتبہ، 70,000 مرتبہ، انکاؤنٹیبل ٹائمز آپ کے اوپر بلیسنگز آئے۔ رحمتیں، ہم کتنی رحمتیں بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، ملتے جلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر۔ ہم دعا بھی یہی دیتے ہیں۔ ہم تو قبرستانوں کے پاس سے گزریں تو ہمیں حکم ہے کہ ان کو بھی یہی کہو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر، تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی بہت بڑی دعا ہے، سلامت ہو جانا، دل سلامت رہے، روح سلامت رہے، نامہ اعمال سلامت رہے، کردار سلامت رہے، آپ کا جذبہ سلامت رہے، آپ کا روزگار سلامت رہے، آپ کا رزق سلامت رہے۔ کتنی بڑی دعا ہے سلامتی۔ ملک سلامت رہے، آپ کا خطہ سلامت رہے، یہ جسم، یہ عقل، یہ جذبہ، یہ روح، یہ دل، سب کچھ سلامت رہے، یہی تو ہے سلامتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور پھر برکتیں بھی ہوں۔ برکت جو ہے نا وہ ایڈیشن ہے، رحمت سے بھی آگے چلی جاتی ہے بات۔ برکتیں کیا ہے کہ جب رحمت آئی تو کھیتیاں اگ گئیں، اب ان کھیتیوں سے بیج بنے گا اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہ برکت ہے۔ برکت ہی برکت، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے رزق میں، رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو زندگی بھر انسان شفا، ہدایت، شفا اور رحمت۔ اب جب انسان کے پاس شفا یابی ہو گئی، رحمتیں بھی آ گئیں، ہدایت بھی آ گئی، تو انسان صحت مند ہو جاتا ہے نا۔ اب جب صحت مند ہو گیا تو پھر سے وہی معمول شروع ہو جائے گا، وہی زندگی، وہی شب و روز آ جائیں گے، وہی ہمارے معمولات۔ تو پھر ہمیں نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ ترتیب سے دیکھو، ہم نے پھر چلنا ہے، سفر کرنا ہے، ڈیلنگز کرنی ہے، تعلقات ابد کے ساتھ، معبود کے ساتھ، بزنس کے، تو ہمیں نور چاہیے ہوتا ہے۔ ہم تعلقات میں دراصل نور یوز نہیں کرتے، نفس کی ظلمتوں میں ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں، ہمیں رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے آس پاس ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن ہم اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے کہتے کہیں اندھیرے میں یہی ہوتا ہے۔ آپ لوگ کبھی پھنسے نہیں نا دھند میں؟ میں ایک دفعہ پھنس گیا تھا، اللہ نہ کرے کبھی آپ اس سموگ میں پھنسیں۔ جوانی میں ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی کے زمانے میں میں سائیکل پہ نکلا تو یہاں سے والٹن کی طرف، وہ واپسی پہ شام ہو گئی اور اندھیرا بھی تھا اور سموگ بھی تھی۔ سموگ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس میں ایک انچ کے فاصلے پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی لاہور میں۔ تو مجھے
کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. یہ بیدیاں روڈ تھا. تو میں سائیکل سے اتر گیا چونکہ مجھے نہ سڑک نظر آ رہی ہے, تو میں کہیں نیچے اتر گیا. اور میں جناب کرتے کرتے اچانک میرے سائیکل کا اگلا ٹائر, ایک یہاں پہ بنے ہوئے ہیں مچھلیوں کے فارم ہے, اگر آپ کبھی وہاں سے گزرے ہو نا, فوج نے کافی بنائے ہوئے ہیں, تو میرا سائیکل کا اگلا ٹائر جو ہے وہ مچھلی کے اس فارم میں جو ہی گرا تو میرے قدم رک گئے. میں بھی گر سکتا تھا اس کے اندر. میں نے سائیکل کو بڑی مشکل سے کھینچا. آئی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اب میں نہ آسمان کو دیکھ سکتا تھا نہ زمین کو, مجھے اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا تھا اس اسموگ کے اندر. میرا دل کرتا تھا یار کوئی ایسی روشنی ہو جو اس اسموگ میں سے مجھے راستہ دکھائے. میں گھبرا گیا ایک دفعہ. نہ زمین نظر آتی تھی, نہ آسمان, نہ میرے پاؤں, نہ میں ہاتھ آگے کرتا تھا مجھے ہاتھ نظر نہیں آتا تھا. آئی واز آل alone ان دیٹ اسموک. تو نور کی بڑی قدر و قیمت ہے. پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں, اور آنکھیں بند کر کے میں جو میرا شعور تھا, میری انٹلیکچول لائٹ جو تھی کہ میں کہاں سے آیا تھا, تو میں ان قدموں پہ چلتا رہا ٹٹول کے. لائٹ آنکھیں بند تھی ویسے بھی. تو میں آخر کار جب سڑک پہ پہنچا تو دور سے ایک ٹرالی جو ہے وہ آتی ہوئی مجھے نظر آئی, اور مجھے تھوڑی تھوڑی اس کی لائٹ نظر آئی. تو میں نے اس طریقے سے ہاتھ دیا, وہ جب میرے پاس آیا تو لائٹ ان کی آن تھی, انہوں نے مجھے دیکھ لیا. تو میں نے ان سے اپنا راستہ پوچھا کہ میں نے اس طرف جانا ہے, میں راستہ بھول گیا ہوں. تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ اس طرف چل پڑیں. تو میں پیدل چل پڑا جناب سائیکل پہ. خیر تھوڑا سا آگے آیا تو وہ اسموک ختم ہو گئی. اس قصے کو میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں, نور کی بڑی ضرورت ہے. بعض اوقات آپ دو دوست نکل رہے ہوں اور اندھیرا بہت ہو, آپ بچھڑ جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ ایک دوسرے سے کتنے دور چلے جائیں گے. وجہ کیا؟ اندھیرا تھا. اگر نور ہوتا, روشنی ہوتی پاس, تو آپ کبھی راستہ نہ بھٹکتے, آپ آس پاس ہی رہتے. پرانے وقتوں میں جب قافلے چلا کرتے تھے تو روشنی کو دیکھ کے لوگ, جیسے یہ جو قطبی تارہ ہے نا, تارے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تم تاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ لیتے ہو, اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو تم گھبرا جاتے ہو, اور جب بجلی چمکتی ہے تو تم تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہو پھر رک جاتے ہو. اتنے تو تم بے بس ہو, کر کیا سکتے ہو تم؟ اور پھر آگے جا کے بڑی خوبصورت آیت ہے اسی مضمون کے ساتھ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, روشنی بھی میں نے دے دی, تم سارا کچھ بڑے اتراتے ہو کہ ہمیں راستہ نظر آتا ہے. اگر میں اتنی زور کی, یہ تھنڈر سٹارم جو ہے, لائٹننگ, اتنے زور کی میں بجلی بھیجوں, تمہاری آنکھیں اچک لوں, تو کیا کر سکتے ہو تم؟ بتاؤ, واٹ کین یو ڈو؟ یو آر ہیلپ لیس. تو اللہ آپ کو قرآن کی شکل میں نور دے رہا ہے, قرآن کی شکل میں آپ کو نور دے رہا ہے. نور کا کام میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا کہ وہ آپ کو راستے پہ رکھتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہدایت, شفا, رحمت کے دور میں ہم انعام یافتگان کے پاس آ گئے. اب بعض کا ہوتا یہ ہے کہ ہم چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس نور نہیں رہتا. تو بعض کا ہوتا ہے کیا کہ ہو سکتا ہے جن کے پیچھے ہم چل رہے ہوں وہ گمراہ ہو جائیں, وہ راستہ بدل جائیں. تو اگر آپ کے پاس روشنی نہیں ہے اور آپ انتہائی مقلد ہوئے پڑے ہیں, اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ نہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں جبکہ قرآن کا حکم ہے کہ عقل استعمال کرو, اور آپ پیچھے چل پڑے ہیں جناب, آپ کو پتہ ہی نہیں, تو آپ کی اپنی ریسرچ کہاں پہ گئی؟ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی تھیں, نور دیا تھا, اور گرو کا, مرشد کا, مینٹور کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر سے یہ صلاحیتیں پیدا کر دے کہ آپ اپنی آنکھوں سے زمانے کو دیکھیں, نہ کہ وہ آپ کو محتاج کرے. جو میں آپ کو اکثر کرتا ہوں, کہتا بھی ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کو محتاج کرتے ہیں کہ اور نہیں کڑیے تینوں نہیں پتا, یہ بڑیاں ڈونگیاں گلاں نے, اور کوئی ڈونگی گل نہیں بھائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی راز چھپایا ہے؟ مجھے بتائیے. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا کھول کھول کے بتا کے گئے ہیں. قرآن کی شکل میں بھی ہے, کھول کھول کے بتا دیا اللہ نے. ہماری کامیابی کے لیے جتنا ہمیں نالج چاہیے سب کھلا ہوا پڑا ہے. روشنی ہے, روشنی کا کام ہی ہے کہ آپ کو راستہ مل جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سفر شروع ہوا تھا چاند سے. آپ نے صرف حالت بدلنی ہے. ذات کی ظلمتوں کو نور میں لانے کی دیر ہے. وہ کوئی کتاب جل جائے آپ کے,
کتاب روشن ہو جائے، کسی کی بات روشن ہو جائے، کسی کا کلمہ روشن ہو جائے، کسی کا خیال روشن ہو جائے. اگر آپ کو خیال بھی روشن مل گیا تو یقین مانیے خیالوں کی ظلمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. واصف واصفہ اس لیے تو اکثر کہا کرتے تھے، ان کے پورے تھیسس کے اندر جتنا بھی انہوں نے تصانیف ہیں ان کی یا ان کی زندگی بھر میں جو گفتگو ہوئی، خیال پہ بڑا زور دیا. آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ خیال پاک ہو جائے، خیال اگر سنور جائے، مہک جائے تو عبادت مہک جاتی ہے. ہمارے خیال مہکتے نہیں ہیں اور ہم رسمی کارروائی میں پڑے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادتیں مسجدوں تک تو محدود ہیں، لیکن گلی محلے میں اس کے اثرات نہیں آتے. جتنے بزرگ گزرے ہیں ہمارے اسلاف، جنہوں نے محنتیں کی، ان سب نے یہی کہا کہ آپ ایک ایسے اسلام کے پیروکار ہیں جو آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا، معاملات کو بدلنے کے لیے آیا تھا. صرف مسجدوں کی رونق بڑھانے والا اسلام نہیں ہے. مسجد سے میدان جہاد تک، گلی سے کاروبار تک، گفتار سے کردار تک، خاموشی سے اظہار تک، یہی اسلام ہے جو کمپلیٹ سلیبس ہے آپ کے لیے. تو دین جب ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو خیال چھپ جاتا ہے، خیال پلوٹ ہو جاتا ہے. نیت جو ہے نا وہ خیال کے جہان میں رہتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں کے اوپر. انما الاعمال بالنیات. تو نیت اگر صادق نہ ہوئی، خیال اگر صادق نہ ہوا تو صداقت کیسی؟ خیال نیک نہ ہوا تو عمل نیک کیسے ہوگا؟ یہ خیال جو ہے نا، ہماری ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہی ہمارے اوپر فتویٰ لگا تھا کہ ہم زمین میں فساد کریں گے. یہ تو مہربانی، اللہ کا شکر، اس نے ہماری لاج رکھ لی یہ کہہ کر انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب میں نے مستقل ہاتھ اپنا ایک ہی جگہ پہ رکھا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ ایک چھوٹی سی یہ دیوار ہے، اس کی اوٹ میں چلا گیا ہے. چاند اوٹ میں چلا گیا ہے. میں تھوڑا سا ہاتھ اوپر کرتا ہوں، آپ چاند کو دیکھ سکیں گے. ٹریول کر رہی ہے نا چیزیں، ہر چیز مدار میں گھومتی ہے. بعض اوقات یہی ہوتا ہے، ہم ضد کرتے ہیں کہ نہیں چاند جہاں پہ پہلے نظر آ رہا تھا وہیں پہ نظر آنا چاہیے. نہیں بابو، ایسا نہیں ہوتا. زندگی حرکت کا نام ہے بابا. کیفیات بدلتی ہیں، موو کر رہی ہوتی ہیں آربٹ میں. زندگی ایک جیسی تو بس قبرستان میں ہی ہوگی. پھر جب تک زندگی زندہ ہے تو اونچ نیچ آتی رہتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، شفا آتا ہے، غم آتے ہیں، کبھی انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی بہت سارے میرے جو چیتے چیتیاں فیس بک سے میری طرح غائب ہو جاتے ہیں، موڈ آف ہو جاتا ہے، بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کوئی بات چبھ جاتی ہے، کھب جاتی ہے، کسی بات پہ تپ چڑھ جاتی ہے، کسی بات پہ خواہ خواہ غصہ آ جاتا ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے. ہوتا ہے، دس از لائف. ہر چیز حرکت میں ہو نا. اگر غم حرکت میں نہ ہو تو خوشی کبھی نہ آئے. غم حرکت میں ہے، اسی لیے خوشی آتی ہے. اور ہم خوشی کو روکنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں خوشی تم جوہڑ بن جاؤ، رک جاؤ پلیز، یہیں پہ رک جاؤ میرے پاس. میں مسکرا رہی ہوں، پروین شاکر کہتی ہے مجھے آج بہت مزہ آ رہا ہے، میں مست ہوں، مسکرا رہی ہوں، پلیز اے خوشی یہاں پہ رک جاؤ. نہیں بابا نہیں، خوشی کو متحرک رہنے دو. خوشی اگر حرکت میں نہ آئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں. زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. یہی زندگی ہے. اگر موت نہ آتی تو زندگی بیکار ہو جاتی. بابے کا زندہ رہنا کیسا ہے؟ منہ میں دانت نہ ہو، آنکھوں میں بینائی نہ ہو، جسم میں طاقت نہ رہے، کوئی شہوت نہ رہے، کوئی خواہش نہ رہے، کوئی لذت نہ رہے، کوئی ذائقہ نہ رہے. بابا خود ہی کہے گا پائی مینوں گولی مار چھڑو یار، میں بیکار ہو گیا. مائی کہے گی میرے چہرے پہ چھائیاں پڑ گئیں، اب تو کوئی مجھے دیکھتا نہیں، سب کہتے ہیں بوجھ ہے بوجھ. اے مائی جی تسی سائڈ تے ہو جو تہاڈا کم نہیں. اللہ اکبر. اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ موت، اور یہ زندگی کا حسن ہے. موت زندگی کا حسن ہے. یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں نا، یہ کسی ایک لمحے میں اس کو وہ کہتے ہیں بس رک جاؤ، ضد کرتے ہیں، اس کو روک کے رکھتے ہیں.
نہیں بابا نہیں. اگر بارش ہی برستی رہتی تو دھوپ کا مزہ ہی ختم ہو جاتا. کبھی بارش برسے گی، کبھی مطلع بالکل صاف ہو جائے گا. ابھی رات ہے، مزے کر لو، چاند کو دیکھو بابا. رات ہو جائے تو چاندنی میں گم ہو جاؤ، اور اگر دن ہو تو سورج کے ساتھ یاری کر لو، چھاؤں کے ساتھ دوستی کر لو. سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زندگی کو رواں دواں رکھیں. علامہ اقبال اسی لیے کہا کرتے تھے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. یہ جو زندگی ہے نا، زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جب دل مر جائے تو کیا زندگی. اور اگر دل زندہ ہو تو اونچ نیچ آتی رہتی ہے. دل میں اچھے برے خیالات آئیں گے، انسان کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اگر مایوسی آ گئی ہے چلتے ہوئے تو میری جان اس کو روکو مت. یہ آربٹ میں ہے، یہ مدار میں ہے. ہر چیز قرآن میں ہے. ہر چیز اپنے مدار میں گردش کرتی ہے. مایوسی آئی ہے تو چلی بھی جائے گی، جوانی آئی ہے تو جائے گی نا بابا. بچپنا آیا ہے تو جائے گا، تکلیف آئی ہے تو جائے گی، راحت آئی ہے تو جائے گی. ایک جیسا موسم صرف قبرستانوں میں ہی ہے. سو جانا ہے. جب تک اللہ نہ چاہے گا اٹھیں گے نہیں، موسم نہیں بدلے گا. وہ کبھی دیکھو نا میڈیکل میں، ہاسپٹل میں مشین چل رہی ہوتی ہے نا. زندگی کیا ہے مدیہ، شبینہ، یہ کون ہے، عبدالاحد، سعد علی. زندگی کیا ہے؟ زندگی سائن ویو ہے بچے، سائن ویو. بیپ کہتے ہیں جی کہ یہ ای سی جی کروائی ہے، یہ رپورٹ آئی ہے، کہیں کہیں سے تھوڑی بیپ ڈسٹرب ہے، صحیح ویو نہیں بن رہی. اور موویز میں اکثر دیکھا ہوگا، پھر جب فلیٹ لائن ہو جاتی ہے نا، فلیٹ لائف لائن جو ہے آپ کی فلیٹ ہو جاتی ہے، تو زندگی کی وہ جو نشیب و فراز کی کیفیت تھی وہ اب نیوٹرل ہو گئی. لو جناب، زندگی ختم ہو گئی. اب نہ سانس اندر جائے گی نہ باہر آئے گی. چونکہ اگر ہم سانس کے اندر جانے کو روک لیں اور کہیں کہ اے سانس یہ بڑی زبردست سانس تھی خوشبو والی، پلیز باہر مت جاؤ، ہم مر جائیں گے. اور سانس اگر باہر گئی ہو اور ہم اس کو اندر نہ لانا چاہیں تو بھی ہم مر جائیں گے. یہ جسم مر جائے گا بیسیکلی. چونکہ جسم کی زندگی دل کی دھڑکن کی بیٹ کے ساتھ ہے، اونچ نیچ کے ساتھ ہے. ٹک 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 ٹک، دھک 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 دھک، پیپ بیپ پیپ پیپ. یہ ہے زندگی. اور جہاں پہ یہ ہو نا بیپ، زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ہر چیز، یہ جو آپ کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، یہ سب ٹریول کرتی ہیں اسی طریقے سے سائن ویوز کی طرح. یہ جتنے سونامی آتے ہیں سمندر میں، کبھی آپ نے کشتی پہ سفر کیا ہو یا شپ میں، ویوز ہیں. ہر چیز کی ویوز ہیں. ہماری ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، ٹریول کرتی ہے کائنات میں چیزیں اسی طریقے سے. خیال کی بھی موجیں ہوتی ہیں، من موجی لوگوں کی بھی موجیں ہوتی ہیں، تصور کی بھی موجیں ہیں. یہ باتیں جو میری آپ تک پہنچ رہی ہیں اس میں موجیں ہیں. سگنل اونچ نیچ میں جاتے ہیں، ہوا کا جھونکا آئے گا کبھی جائے گا. یہی زندگی ہے. وہ چاند گم ہو گیا، تارے ابھی بھی ہیں، تارے ابھی بھی ہیں. اور 2-3 گھنٹوں کی بات ہے، بلکہ 1.5 گھنٹہ رہ گیا، 2 گھنٹے. آ جائے گا سورج بابو اپنی ڈیوٹی پر. سورج کہے گا تھینک یو مون، تھینک یو اسٹارز، آئی ایم آن بورڈ، پلیز یو کین گو ناؤ. چاند کہے گا بابا کہاں آرام ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، کہیں اور چمکنا ہے. مسلسل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تیرے خانمہ خرابوں کا چمن کوئی نہ صحرا، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہیں. بعض اوقات ہمارے سامنے سے کچھ لوگ یکدم غائب ہو جاتے ہیں. کہیں اور چمک رہے ہوں گے نا بابا، کہیں اور ڈیوٹی ہوگی ان کی، کچھ اور کام کر رہے ہوں گے اس وقت، کہیں ہوں گے. فارغ کوئی بھی نہیں رہتا. فارغ صرف قبر میں رہنا ہے. جب تک زندگی ہے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. اب وہ کام کیسے کرنا ہے اور کس معیار کا کرنا ہے، یہ سارا سیشن اسی کے اوپر تھا. شفا کہاں سے آئے گی، ہدایت کہاں سے آئے گی، رحمت کے سورس کیا کیا ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ریکوری آپ کو چاہیے. نبی پاک علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کاش ہم عالمین کی اس
رحمت کو جو نان سٹاپ رحمت ہے، میں نے بڑا کھنگالا، ریسرچ کیا کہ مجھے کوئی ایسا نقطہ مل جاتا کہ وہ رحمت رک جاتی. نہیں، کوئی زمانے میں رحمت رک جاتی تو وہ زمانہ شکوہ کرے گا قیامت کے دن. وہ قوم رولا ڈال دے گی کہ بھائی جب رحمت تھی عالمین کے لیے تو ہمارے دور میں وہ رحمت کیوں نہیں پہنچی. بابا رحمت ہر وقت رہتی ہے، صرف رحمت تک پہنچنے سے پہلے کوئی کرائٹیرین ہے. اس معیار میں آ جاؤ. وہ ڈیوائسز اپنے پاس رکھو، آنکھیں کھولو، جڑ جاؤ. جب انسان جڑ جاتا ہے، اس راہ پہ آ جاتا ہے جس پہ رحمتیں اترتی ہیں تو رحمتیں اترتی ہیں. آپ اگر ڈیڈ زون میں چلے جاؤ گے تو رحمت کا شکوہ نہیں کر سکتے نا. کچھ جگہ ہیں جہاں پہ رحمتیں نہیں ہوتی، وہ ڈیڈ زون ہوتے ہیں. جیسے واش روم ہو گیا، جیسے ایسی مردار محفلیں جس میں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی نہ ہو. محفلیں ہیں نا، دل مردہ ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی محفلیں ہوتی ہیں. نہیں، آپ ان محفلوں میں بیٹھو جہاں پہ تصورات کی باتیں ہیں، جہاں نظریات کی ہیں. دیکھو مردار گوشت کیا ہوتا ہے. گاؤں میں کبھی دیکھا ہے گدوں کو؟ بھینس مار جائے نا، گائے یا کوئی گدھا یا کتا، تو اس میں آتے تھے گدھ، ولچرس، چیلیں، کوے، مردار کھانے والے. مردار کھانے والے مردار پہ ہی آتے ہیں. اگر تم مردار ہو گئے ہو تو گدوں کو دعوت دو گے، وہ آئیں گی. چونکہ مردار جو ہے وہ معاشرے میں تعفن پیدا کرتا ہے. اگر تم مہک رہے ہو تو شہد کی مکھیاں آئیں گی. شہد کی مکھیاں آج تک میں نے کبھی کسی مردار پہ بیٹھی ہوئی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہد کی مکھیاں مردار پہ نہیں بیٹھتی، گندی مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں گند پہ. تم جیسے بنو گے نا تمہاری محفل ویسی ہوتی جائے گی. جس کو نوٹ کر لو اپنے پاس. اور تم جیسے ہو تمہیں ویسی محفل ملتی جائے گی. گندے ہو تو گندی مکھیاں آ جائیں گی. پھول بنو گے تو شہد کی مکھیاں آ جائیں گی. شہد کی مکھی بنو گے تو پھول ہی ڈھونڈو گے نا بابا. شہد کی مکھی کا کیا کام کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کے لیے بھی آپ کو ایک خاص معیار چاہیے، تقوی والا. قرآن کہتا ہے کہ شہد کی مکھی بن کے آؤ، اپنے حصے کا رس لے لو اور جاؤ اپنی زندگی میں واپس شہد بناؤ، نور لے کے جاؤ، دوسروں کو راستہ دکھاؤ. راہبر بن جاؤ نا بابا، مخبر بن جاؤ، ہادی بن جاؤ، معلم بن جاؤ، تزکیہ نفس کرنے والے بن جاؤ. تم اگر پیوریفائی ہو گئے ہو تو دوسروں کو بتاؤ. میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ایک چھوٹی سی بیماری آئی ہے، یہ کووڈ-19 بیماری. ایک آ گیا نا، خبر آ گئی، پیجز بن گئے ہیں، گروپس بن گئے ہیں جی جناب. کووڈ-19 کے جو ریکورڈ واریئرس ہیں وہ گروپ مجھے بھی ایڈ کیا ہوا لوگوں نے. میں بڑا ہنستا ہوں، کتنی فکر ہے لوگوں کو کہ جی مجھے یہ علامات ہوئیں، ان سمٹمز پہ اور سمبلز پہ غور کر رہے ہیں. یہ علامت ہے، ہاں مجھے کچھ ہو گیا ہے یار، مجھے بھی تھا، میں نے یہ دوائیاں لیں، میں نے یہ پریکاشنز کی. اچھا، جس کو علامات ہے نا وہ وہی پریکاشنز لے رہا ہے. ڈر ہے، فیئر ہے. ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس طریقے سے. ہم صرف کہتے ہیں. علامات تو ظاہر ہو گئی نا. امت زوال کا شکار ہے، اور کتنی علامات چاہیے بھائی؟ دیکھو تو صحیح کہاں چاہ پڑے ہیں ہم. اور کیا دیکھنا ہے بھائی؟ گروپ بناؤ نا، فورمز بناؤ، بلاؤ سب کو باری باری، علامات بتائیں اپنی اپنی. میں تو دیکھ رہا ہوں ساری علامات، رات کو نیند نہیں آتی مجھے. بیمار ہوئے پڑے ہیں بھائی، فرقوں میں بٹ گئے، ہوا اکھڑی ہوئی ہے، نہ معیشت اپنی، نہ کاروبار رہا اپنا، نہ قوت رہی، نہ اختیار رہا. اور کیا چاہیے؟ کووڈ-19 سے زیادہ ڈر ہے بھائی ہمیں. اس پہ ہم ڈر گئے ہیں. وہ یار یہ کرو، یار یہ کرو، یار دعا کرو میں اس بیماری سے باہر نکل آؤں. اتنا ڈر ہے ہمیں. اور یہ جو زوال ہے امت کا، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو کس سے ملے گی شفا، نور، رحمت، ہدایت؟ اللہ اکبر. مجھے پتا میں سے بہت ساروں کو رونا آ جانا میری اس بات پہ. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک. شہد کی مکھی بنو گے تو میری جان اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سسٹم ایسا جگا دے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا پھول کہاں پہ ہیں.
پھر ایک شہد کی مکھی ڈانس کرے گی، رقص کرے گی، دوسروں کو بتائے گی۔ یہاں بڑا مست پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، پروین شاکر غور سے سنو۔ لوگ کہیں گے شہد کی مکھیاں رقص کرتی ہیں، گھنگرو باندھتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا وہ کمیونیکیشن کا سٹائل ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کو کیا پتہ شہد کی مکھیاں آپس میں کیسے باتیں کرتی ہیں؟ لوگوں کا کام ہے شہد کے ساتھ بابا شہد لو۔ تمہیں کیا پتہ رات کو شہد کی مکھیاں کیا ذکر کرتی ہیں؟ کبھی پوچھا ہے کسی نے جا کے؟ کوئی میڈیا والا بتا دو کسی نے شہد کی مکھی کا کبھی انٹرویو کیا ہو۔ خیال والے کرتے ہیں، تصور والے شہد کی مکھی سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اے شہد کی مکھی، تجھے کیسے پتہ چلتا ہے پھول کہاں کہاں ہے؟ اے شہد کی مکھی، تو اس قدر پاکیزہ کیوں ہے؟ کیا تجھے گندے خیالات نہیں آتے؟ تو ملاوٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیوں اس قدر اللہ کی تابع دار ہے؟ تھوڑا سا ملاوٹ کر لیا کرنا، شاید زیادہ ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے میں تمہاری طرح جسم کا کاروبار نہیں کرتی، میں اللہ کے حکم پر شہد بناتی ہوں، اللہ کے حکم پر ملاوٹ سے بچتی ہوں۔ میری جان کھپ جاتی ہے اس کو خالص بناتے بناتے۔ میں نے تمہیں شہد خالص دیا تھا، ملاوٹ تم کرتے ہو، تم گندی بوتلیں بھرتے ہو اپنا مال بنانے کے لیے، میری خالص چیزوں کو تم نقلی کرتے ہو۔ یہاں پہ رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ یہی ہوا ہے علم کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ خالص چیزیں اتری ہیں اللہ کی طرف سے، ہم نے 2 نمبریاں کی ہیں۔ ہم نے علم میں ملاوٹ کر لی، تقوی میں ملاوٹ کر لی، تصوف میں ملاوٹ کر لی، طریقت میں، شریعت میں، جہاں جہاں ہمیں موقع ملا نا اپنا مال بیچنے کے لیے، ہم نے لیبل اپنے لگائے، مال زیادہ کر لیا، مشاہدات، مکاشفات، انکشافات۔ ہر بندہ اپنے آپ کو یونیک ثابت کرنا چاہتا ہے، میں بڑا اسپیشل ہوں، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہوا، تینوں نہیں پتہ یار، یہ بڑیاں پہنچیاں گلاں نے، ملاوٹ کر لی۔ اور پھر ملاوٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ سے کیا ہوتا ہے؟ نسلیں کمزور، سوچیں کمزور، نظریات کمزور۔ پھر اس ماحول میں جو بچے پلتے ہیں کمزور شخصیات ہی ہوں گی نا بابا ان کی، تو پوری امت ملاوٹ کا شکار ہو گئی بابا۔ ہاں ہاں، تو کیسے واپس آئیں گے؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ لے آؤ نا واپس، قرآن میں تو کوئی ملاوٹ نہیں نا، خالص ہے، خالص شہد۔ ہاں، خود اگر اس تک نہ پہنچے اور تمہارے پاس جو پمفلٹ پہنچا ہوا ہے، قرآنی پمفلٹ، وہ ملاوٹ شدہ ہے بھائی۔ 10 میں سے 9 ملاوٹ شدہ ہے۔ میں نے بڑا ملاوٹ شدہ مال کھایا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ قرآن کو خود کھولو بھائی، چھتے خود اتارو، دھواں لگاؤ، شہد کی مکھیاں کچھ نہیں کہیں گی، خود رہنمائی کریں گی۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ شہد کی مکھی رات کو کیا کرتی ہے چھتے پہ بیٹھ کر؟ کسی کو کیا خبر؟ جاتے ہیں شہد اتارتے ہیں، لے آتے ہیں۔ بھائی کبھی شکریہ تو ادا کر دو یار، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے شہد کی مکھی کو یہ کہا، ورنہ تم کیا کرتے؟ تمہارا یہ پولینیٹر ناراض ہو گیا، تم مر جاؤ گے۔ قرآن میں اترنے کے لیے خاص قسم کا وضو چاہیے، شہد کی مکھی بننا پڑے گا۔ قرآن یوں سمجھ لو، قرآن ایک ایسا باغ ہے جس میں نت نئے پھول ہیں۔ قرآن میں کوئی جائے گا، ہر شہد کی مکھی ہے، کوئی اس میں سے ENT اسپیشلسٹ بن کے نکل آئے گا، کوئی سرجیکل اسپیشلسٹ بن کے نکل آئے گا۔ علم ہے نا، برانچز بن گئی۔ تو قرآن سے ہو کے نکلو گے تو مختلف فیلڈز ہیں۔ بس مختلف فیلڈز ہیں، یا حیّ یا قیوم۔ تو سارا سبق دہرا دیتا ہوں پھر مختصر سا کر کے۔ علامات سے سفر شروع ہوا تھا، علامات پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ چاند، سورج، تارے، یہ موجودات، یہ مظاہر، یہ سب سمبلز ہیں، سسٹمز۔ شہد کی مکھی بہت بڑی علامت ہے، شہد اٹ سیلف بہت بڑی علامت ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ الشفاء للناس۔ اللہ تعالیٰ بھی کتنے مہربان ہے، اللہ اکبر۔
یہ نہیں کہا کہ الشفاء للمومنین، الشفاء للناس. کچھ باتیں للناس کے ساتھ کہی گئیں اور کچھ باتیں مومنین کے ساتھ. قرآن کی جو شفا ہے نا وہ مومنین کے لیے ہے. غور کرنا، شہد کی جو شفا ہے وہ للناس کے لیے ہے. اللہ اکبر. چونکہ قرآن کا کرائٹیرین بڑا سخت ہے. قرآن سے کچھ لینے کے لیے آپ کو کرائٹیرین میٹ کرنا پڑے گا. انعام یافتہ یہی کرتے ہیں، آپ کو وضو کرنا سکھاتے ہیں، آپ کو تقوی کی راہ پہ چلنا سکھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں شہد اکٹھا کیسے کرنا ہے. ساری سینئر شہد کی مکھیاں جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی شہد کی مکھیوں کو چھتے سے اس وقت نکالتی ہیں جب سارا کچھ سکھا لیتی ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو چڑیا کے چوزے چھوٹے چھوٹے یا مرغی کے بڑے شوخے ہوتے ہیں، بڑا دل کرتا ہے ان کا فوراً ہم باہر جائیں. ان کی اماں ان کو سمجھاتی ہے کہ چیلیں ہیں باہر، ہوش کے ناخن لو. بڑے شوخے ہوتے ہیں، اور جب کبھی چیل حملہ آور ہوتی ہے نا بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اماں 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 پار بچھاتی ہے، پھر اس کے نیچے آ جاتے ہیں. جب تک چیل سے ڈر نہیں لگتا نا مانتے نہیں اماں کی بات. شہد کی مکھیاں بھی اس طرح سمجھاتی ہیں اپنے لارواس کو، اے لارواس، اے ہمارا فیوچر تیار ہو جاؤ، ہم بوڑھی ہو رہی ہیں، اب بچوں تم نے ہی شہد سنبھالنا ہے، تم نے اکٹھا کرنا ہے شہد. یار شہد کی مکھی بڑی زبردست ہے قسم. آئی لو اٹ، آئی لو ہنی بیز. شہد کی مکھیاں بن جاؤ، پاکیزہ پھولوں پر بیٹھو، پاکیزہ صحبتیں تمہیں مل جائیں گی. اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا گندی مکھی والا ہو گیا نا تمہیں خوراک بھی ویسی ملتی رہے گی. گند کی مکھی گند پہ جائے گی، شہد کی مکھی صفائی پہ جائے گی، خوشبو پہ جائے گی. خوشبو سوراخ دیتی ہے شہد کی مکھی کو، بدبو سوراخ دے گی گندی مکھی کو. تم دیکھو تو صحیح تمہارا ماحول کیا ہے، تمہاری سنگتیں کیسی ہیں، تمہاری صحبتیں کیسی ہیں، تم جاتے کہاں ہو، تمہارے پاس آتا کون ہے، آ کون رہا ہے تمہارے پاس. اگر تمہارے آس پاس گندی مکھیاں اکٹھی ہو جائیں تو بابا فکر کرو نا، فکر کرو نا کیا ہو گیا ہے تمہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالو، پاک صاف رکھو نا بابا ہر چیز کو، پھر سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. چھوٹا سا کورونا آیا، ہر 20 سیکنڈ ہاتھ دھو، مل مل کے دھو، ماسک بھی لگا لو، فاصلہ بھی کر لو. ہائے ہائے یا حی یا قیوم. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ وجہ پتہ کیا تھی؟ کووڈ کا ڈر اس لیے زیادہ بیٹھ گیا، اس میں میڈیا بھی انوالو ہو گیا، خوف بھی آ گیا، ڈر بھی آ گیا، بزنس بھی اس میں انوالو ہو گیا، ریاستیں بھی انوالو ہو گئیں. اب جو نہیں مانے گا اس کے لیے پولیس اور رینجرز بھی آ گئے. کاش کبھی ایسا معاشرہ بنے، سماج بنے کہ ہمارا میڈیا اللہ کے نظام کے لیے اسی طریقے سے دن رات ہر 5 منٹ کے بعد یہ خبر دے رہا ہو، بریکنگ نیوز آ رہی ہو، ایک اور مومن ہو گیا، ایک اور شہد کی مکھی آ گئی، ایک اور شخص قرآن کی ٹارچ لے کر باہر نکل پڑا ہے. آئیے ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اس محلے میں جاتے ہیں اور جہاں جہاں پہ لوگ قرآن سے بے بہرا ہوں وہاں پہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے. یہاں ظلمتیں بہت ہیں، خبردار اس محلے سے باہر کوئی نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اس احاطے کو بالکل لاک ڈاؤن کر دو. یار یہ جو ظلمتوں والے ان کو روکو، یہ نور والوں کے پاس نہ جائیں، ان کو متاثر کر دیں گے، کنٹیجیس ہو جائیں گے. نہیں کرتے ہم فکر یار اس کی، نہیں کرتے نا. موت کی فکر زیادہ ہے، زندگی کی فکر کم ہے. یہ جملہ لکھ لو مدیہ، ہم موت کی زیادہ فکر کرتے ہیں، زندگی کی فکر کم ہے، اس لیے ہم فکروں میں پڑے رہتے ہیں. موت کا ڈر، حالانکہ موت کا ڈر اللہ نے اس لیے رکھا تھا زندگی حسین ہو جائے. کہ یعنی آپ کو سمجھ لو نا کہ جیسے ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ آپ 1 سال زندہ رہو گے تو آپ سارا کام کتنا پنکچوئل ہو کے کرو گے. یار زندگی بہت تھوڑی ہے، سارا کام کرنا ہے. اللہ نے اس لیے اسکیجول بتایا نہیں، اپنے پاس رکھا کہ 1 لمحہ ہے زندگی کی ضمانت. یہ میرا کتنا لائیو سیشن ہو گیا؟
اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں، مجھے ساتھ لے جائیں، ایک لمحہ ہے، ایک لمحہ، اتنی مہلت بھی مل جائے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو بڑی غنیمت ہے اس مہلت کا مل جانا۔ اور یہ مہلت شہد کی مکھیوں کو ہی ملے گی۔ یہ مہلت کن کو ملے گی؟ شہد کی مکھیوں کو، جو شہد بناتی ہیں، جو شہد کا کاروبار کرتی ہیں، خالص کاروبار۔ جہاں لفظوں میں ملاوٹ ہو، خیال میں ملاوٹ ہو، وہ شہد کی مکھیاں نہیں ہوتی، وہ کوئی اور ہی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھی کبھی ملاوٹ نہیں کرتی۔ جہاں ملاوٹ ہوتی ہے، تحریف ہوتی ہے، وہ شہد کی مکھیاں نہیں ہوتی۔ ان سے خبردار رہا کرو بابا، ان سے خبردار رہا کرو۔ وہ اللہ سے نہیں ملائیں گے، وہ تمہیں اپنے نفس سے ملائیں گے، اپنا الو سیدھا کریں گے، اپنے نذرانے لیں گے، کاروبار کریں گے، کبھی ووٹ لے لیں گے، کبھی کیا لے لیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے ایسے ہی۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کے پاس ہر چیز خالص ہے، ہر چیز خالص ہے اللہ کے پاس۔ یہ علامات ہے، یہ جو میں آپ کو بار بار لفظ بول رہا ہوں، یہ سور بہت بڑی علامت ہے، ہم مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑی علامت ہے۔ سور کا گوشت اس سے بھی بڑی علامت ہے، لحم الخنزیر، یہ ساری علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل سیروا فی الارض، دیکھو، فانظروا، نظر دوڑاؤ، دیکھو میں نے جھوٹوں کے ساتھ کیا کیا، دیکھو کچھ علاقے کتنے خوبصورت ہیں۔ یہاں سے آپ جاؤ نا، اسلام آباد سے او مری پہنچ جاؤ، جیکا گلی، گھوڑا گلی، تھوڑا موسم بہتر ہوگا، اور اوپر جاؤ اور بہتر ہوگا، اور اوپر جاؤ اور بہتر ہوگا، پترے اٹا بھی اور بہتر ہے، وہ نیلم ویلی میں چلے جاؤ اور اوپر چلے جاؤ، کیا خوبصورت موسم ہوتا جائے گا۔ اسی طریقے سے زندگی ہے، جو آپ کی لیئرز بدلتی ہیں، آپ کو مزے آنے لگتے ہیں، پھر آپ واپس نہیں آتے۔ کس کا دل کرتا ہے بھائی؟ گرمیوں میں تو بالکل دل نہیں کرتا نیچے اترنے کا۔ جب زمانے میں قحط الرجال ہو تو خاموشی کو دل کرتا ہے۔ کس کا دل کرتا ہے وہ آئے بولے؟ جب انسان محسوس کرے پھر انسان خاموشی میں مزے لیتا ہے، اسے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ بھی جز وقتی، آخر اترنا ہی پڑتا ہے، یہی سنت ہے۔ غار حرا میں مستقل رہنا سنت نہیں ہے، کبھی کبھی جانا سنت ہے۔ آبادیوں میں رہنا سنت ہے، کبھی کبھی غار حرا، کبھی آبادیاں، یہی سنت ہے ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پہاڑوں پہ جاتے تھے، ہمیشہ وہاں نہیں رہتے، بس لوح ملتی تھی واپس آ جاتے تھے۔ یہی دین ہے۔ قرآن میں جاؤ، غوطہ زن ہو جاؤ، اس میں سے اپنے حصے کا شہد بناؤ، رس لو، واپس آؤ اپنی اپنی زندگیوں میں، اور اپنے دائرہ کار میں روشنی پھیلا دو۔ وہاں سے روشنی لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے اہل و عیال کو، تم یہاں رکو، میں لے کے آتا ہوں روشنی، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کارواں مل جائے، بندوبست ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ہے۔ تو جاؤ نا بابا، روشنی لے کے آؤ نا، اپنے خاندان میں روشن چشم و چراغ بن جاؤ، اور خاندان کو روشن کر لو یار، زیادہ نہ کرو، اپنے بال بچوں کو روشن کر لو، اپنے علاقے کو، اپنے خطے کو، ملک و قوم کو، اپنی دنیا کو، اپنی کائنات کو، جس کا جتنا بڑا درجہ ہے، جس کا جتنا بڑا امپیکٹ ہے۔ پھر جوڑوں گا، سورج بہت طاقتور ہے، ساری کائنات کو روشن کرتا ہے۔ پھر چاند ہے رات کی ظلمتوں کا شہزادہ، ہاں، اس کی ڈیوٹی رات کو لگی ہے، وہ کیا کرے، اس کی ڈیوٹی رات کو لگی ہے۔ تاروں سے بھی اللہ کام لے رہا ہے، جگنوؤں سے بھی لے رہا ہے۔ تتلیاں اللہ نے بنائی نا، دیکھو کیسی خوبصورت، کیا ہے فنکشن ان کا، پولینیٹر ہیں یہ، اور ان کا بننا دیکھو، کبھی اس کی سٹیجز پہ غور کرنا، بٹرفلائی بنتی کیسی ہے، ڈفرنٹ سٹیجز آف میکنگ اے بٹرفلائی، لکھو کبھی گوگل پہ، کتنی